पाकिस्तान में बड़ा करबला वाला शोर मचा हुआ है। अल्लाह ताला माफ़ करे कि पता नहीं कौन सा अजाब आ गया है और काजी फायज ईसा साहब ने पता नहीं कौन सा जुल्म कर दिया है। ये अकेले काजी फायज ईसा का फैसला नहीं था, ये उसके साथ बाकी 2 जज भी थे। इमरान खान साहब ने जो गलतियां की हैं उनको उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो 9 मई में मुलव्वस अफराद थे जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हुआ था 102 अफराद का, उनमें से कुछ 8-10 के करीब एग्जानोरेट कर दिए गए और बैद नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी फौजी मुकदमा जो है वो चलना शुरू हो जाए। इमरान खान साहब को वो म्यूजिक फेस करना पड़ेगा जिसकी धुनें इमरान खान साहब ने खुद छेड़ी थी। आपके गलत फैसलों का बोझ आपने खुद उठाना है, कोई आपके गलत फैसलों का बोझ नहीं उठाएगा। तो इमरान खान साहब से सियासी हिकमत अमली की तवक्को रखना मेरा ख्याल है कि एक अजीब सी ख्वाहिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जो गुफ्तगू करने के लिए व्लॉग रिकॉर्ड किया था, वो जब मैंने भिजवाया अपने दफ्तर लाहौर, वो मुझे दफ्तर वालों ने बताया कि वो ऑडियो है ही नहीं उसमें। तो वो पता नहीं क्या वो फॉल्ट आया था। बेहतरी इस वजह से हुई कि वो थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हो गया था, ज़्यादा मैंने खुल के बातें कर दी थी जो कि सेहत के लिए हानिकारक यानी कि मुज़र सेहत हो सकती हैं। तो पाकिस्तान में बड़ा करबला वाला शोर मचा हुआ है। अल्लाह ताला माफ़ करे कि पता नहीं कौन सा अजाब आ गया है और काजी फायज ईसा साहब ने पता नहीं कौन सा जुल्म कर दिया है। काजी फायज ईसा और साकिब निसार में फ़र्क ख़त्म कर दिए गए हैं। मैं इस सारी जो कज़िया है इसके ऊपर जो गुफ्तगू है वो बड़े पहले जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो बड़ी ज़्यादा सख्त हो गई थी। तो मैं ज़रा इसके ऊपर अब अल्लाह की तरफ से जो एक मेरी मदद हुई है कि वो वीडियो की ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं थोड़ा सा हाथ बचा के ज़रा तहज़ीब और शाइस्तगी के साथ सिर्फ उन लोगों को मुखातिब करना चाहता हूँ जो इस फैसले को आड़े हाथों ले रहे हैं और काजी फायज ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। उनमें एक आवाज़ जो है वो बड़ी नोबल, वैसे तो सारी नोबल है लेकिन मैं जिनको हाई रेट करता हूँ उनमें से एक आवाज़ मतीउल्लाह जान साहब की है। उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, वो जो उनके एतराज़ात हैं उनके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन शायद उनके साथ बैठ के होनी चाहिए। बाकी जो है दोस्त अहबाब वो जो पाकिस्तान के अंदर गैर जानबदारी के साथ सहाफ़त करते आए हैं, वो चीज़ों को मुझे लगता है हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, खल्त मल्त कर रहे हैं, वो मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को, कन्फ्यूजन का वो मुझे शिकार लग रहे हैं। देखें, काजी फायज ईसा साहब ने ओपन कोर्ट में ये सारी गुफ्तगू सुनी। ये साकिब निसार साहब के साथ इनको जोड़ना मुश्किल है। साकिब निसार साहब को तो फ़ोन शून आते थे, फिर वो कहते थे कि इदारे ये चाहते हैं और फिर वो चीज़ें ओपन सीक्रेट या वो चीज़ें अब जो है वो सीक्रेट नहीं रही, ओपन सीक्रेट है। हर तरह की गुफ्तगू सामने आ चुकी है। काजी फायज़ा साहब ने और जो 2 मोहतरम जजेस और थे, एक मुसरत हलाली साहिबा और दूसरे मज़र साहब, उन्होंने तो पूरी कौम के सामने हेयरिंग की है। और मुद्दा किनके दरमियान था? मुद्दा जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुनों के दरमियान था। वो पूछते रहे कि यार के ये कोई एक कागज़ बता दें को जो आपने अकबर एस बाबर साहब को राइटली अपनी पार्टी से निकाला हो। 2020 का मामला है, तब आपको लगता था कि आपके दिन ही नहीं बदलने। ये मैं कह रहा हूँ, काजी साहब नहीं कह रहे। जो इमरान खान साहब के बेसिकली जो फॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे ये हैं कि इमरान खान साहब ने चीज़ों को एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह से डील नहीं किया। अगर आपको लग रहा, मैं अब कहाँ से शुरू करूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जो लोग ये बातें कर रहे हैं, मैं बहुत अगर उनके साथ तहज़ीब के साथ ही गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन उनसे पूछना मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि वो क्या चाहते थे, कि क्या वो नज़रिया ज़रूरत चाहते थे कि एक ओपन कोर्ट में जो सवालात सामने रखे गए कि 2020 से आपने इंतखाबात क्यों नहीं करवाए, उसको भी एक साइड पे रख दे। किस चीज़ को एक साइड के ऊपर रख दे और क्या करते हैं कि हाँ जो कुछ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये बस चले जी छोड़ें, जाने दें जी, नज़रिया ज़रूरत को लागू करते हैं और ये करते हैं, इनको जनाब मौका देते हैं। ये मौके देने के लिए या मौके देने चाहिए, क्या करना चाहिए था, ये ज़रा सोचना चाहिए उन लोगों को जो कह रहे हैं कि जी कि बड़ा जुल्म हो गया है। जुल्म पाकिस्तान के साथ किया गया था, जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ है।
ظلم انہوں نے کیا تھا جو عمران خان صاحب کی پشتیبانی کر رہے تھے، ظلم انہوں نے کیا تھا جو عمران خان صاحب کو سامنے لے کے آئے تھے۔ ہاں، ظلم یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو تو ہر طرح کا سزاوار قرار دے دیں، لیکن جو عمران خان صاحب کو استعمال کرتے رہے، جو عمران خان صاحب کے پیچھے تھے، ان کو آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ تو اصول تو بہرحال یہ بھی پتہ نہیں قانون کے کسی دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یا لیکن یہ سیاسی طور کے اوپر یا لوگوں کے نظریاتی طور کے اوپر یہ چیزیں ضرور ان کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ جی کہ خالی عمران خان کو سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو آپ نے جو پاکستان کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو یا جو جن کا تاثر یہ تھا کہ جی وہ آئین، دستور اور قانون کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی ضرور سنیں، ان کی بات کے اوپر ضرور دھیان دیں، لیکن تھوڑی سی اپنے بھی جو ہے وہ اینالائزنگ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے یا جو ایک صلاحیت دی ہے، اس کا بھی ذرا استعمال کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب میرے پاس بہت کچھ ہے بات کرنے کو، میں ایک حد سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک میری دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ قاضی فائز صاحب جیسا چیف جسٹس ہر وقت قوم کو دستیاب ہو، یہ خوش قسمتی کے اوپر تو اس کا انحصار نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف آنے والے دور میں استعمال ہوگا۔ اچھا، اب کیا یہ جو ہے قاضی فائزہ صاحب کی اگر پرسنالٹی ہی چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے، تو کیا قاضی فائزہ صاحب کو یہ سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا؟ یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ کے اوپر جائز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ میرے بعد پتہ نہیں کس طرح کا چیف جسٹس آئے گا اور وہ پتہ نہیں کس طرح کا فیصلہ کرے گا۔ سر، یہ اکیلے قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس کے ساتھ باقی 2 جج بھی تھے۔ وہ جو سوال اٹھا رہے تھے، پوری قوم وہ سوال سن رہی تھی لائیو۔ وہ جو پی ٹی آئی سے باتیں پوچھ رہے تھے، پی ٹی آئی کے پاس ان کے جواب تسلی بخش نہیں تھے، پوری قوم دیکھ رہی تھی۔ تو اب کہ جی کہ آپ کہ پاکستان کے ماضی سے ڈرتے رہیں، پاکستان آگے نہ بڑھے، آگے نہ چلے، تو ہمیں مطالبے جائز رکھنے چاہیے۔ جائز مطالبے وہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوا تھا، تب سے لے کے اب تک جو پاکستان کے اندر انہوں نے سیاست کی ہے، انہوں نے بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ایک سپیس مساق جمہوریت کے بعد کریٹ ہوئی تھی، عمران خان صاحب کی بونگیوں کی وجہ سے اور ان کی غیر دانشمندانہ حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے وہ سپیس پوری کی پوری جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو واپس اسی جگہ کے اوپر لے آئے ہیں جس جگہ کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی تھی۔ تو اب نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ویسے بھی ایک اگر وہ پولیٹیشین ہوتے تو جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد چیزوں کو کسی اور طریقے کے ساتھ ٹیگل کرتے۔ اس ملک میں ایک بڑی روشن مثال موجود ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف آئی جے آئی بنائی گئی تھی، اور اس آئی جے آئی نے پھر ایک دور میں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ٹیبل کیا تھا، اور اس آئی جے آئی کے پیچھے پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی۔ لیکن بے نظیر بھٹو نے اپنی سیاسی سمجھ بوجھ، سیاسی دانش اور حکمت عملی کے ذریعے اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام کیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اب عمران خان صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے 9 مئی تک، بلکہ اس کے بعد بھی جتنے سیاسی کارڈ کھیلے وہ سیاسی نہیں تھے، وہ یا تو ہٹ درمی تھی یا پھر بیوقوفی تھی یا پھر غیر دانشمندی تھی، یا آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو معروضی حالات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو تھا وہ اور لڑائی، میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ لڑائی کس اصول، قانون، ضابطے، آئین کی لڑائی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ذاتی نوعیت کی ہے
یعنی ان کے لیے سب اچھا ہے اگر ان کو دوبارہ سے اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، ان کو لاڈلا بنا لیا جاتا ہے، سب اچھا ہے. یعنی ان کی لڑائی صرف اتنی ہے کہ جی کہ میں نے کون سی کم خدمت کی ہے آپ کی، میں میرے ساتھ چلیں. یہ نواز شریف کتوں آ گیا، یہ باقی کہاں سے آگے، یہی لڑائی ہے، اس سے زیادہ کوئی لڑائی نہیں ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم اب پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیل کریں گے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں. اور لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی کہ، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مطالبے میں یہ شدت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنا نہیں تھا. یعنی اگر حق سچ کی بات کریں تو نون لیگ کا مطالبہ تھا کہ نہیں، یہ آپ کا تحفہ ہے، آپ ہی نے اس کو سمیٹنا ہے اور سمیٹیں. اب وہ سمیٹ رہے ہیں. تو یہ اب اس میں جو ہے وہ چیزیں، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ کام تحریک انصاف کو بھی ٹھیک کرنے چاہیے تھے، کہ پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. انہوں نے پولیٹیکلی ڈیل نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کہ میں دوبارہ سے اڈاپٹ کر لیا جاؤں، اس کے وہ جتن کرتے رہے. اس کے لیے وہ جو پلاننگیں کرتے رہے اس کو سازش کہتے ہیں. کبھی جناب وہ کسی کی اپوائنٹمنٹ رکھوانے کے پیچھے پڑ گئے، جنرل آصف منیر صاحب کی. کبھی وہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے اپنی بیگم کو ڈالتے رہے بیچ میں. 4 دن مسلسل وہ سرینا ہوٹل کے 2 سویٹس بک کروا کے بیٹھی رہیں. کبھی وہ عربیوں کو بیچ میں ڈالتی رہیں، کبھی وہ آصف منیر صاحب کو منوانے کے لیے کوئی درمیانی واسطے تعلق یوز کرتی رہیں. کچھ بیگمات تک رسائی ان کی رہی. سارا کچھ انہوں نے کیا، لیکن سیاست نہیں کی. اور سیاست کیا تھی کہ اب آپ کے اوپر ابتلا کا دور آ گیا ہے تو اس کو ڈیل کریں یار کس طرح سے. یہ پاکستان میں کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا سیاسی جماعتوں کے ساتھ، نہیں ہونا چاہیے، لیکن طریقے کے ساتھ چلتے. اور یہ پھر آپ ایک ایک ان کے جو سٹیپ ہیں، ایک ایک ان کی جو چال ہے، یا ایک ایک ان کی سیاسی حکمت عملی، جو کہ ہم سیاسی حکمت عملی ان کو کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے تو کوئی سیاست نہیں تھی. وہ تو خود بڑے فخر سے کہتے ہیں میں سیاستدان نہیں ہوں. اگر سیاستدان نہیں ہے تو پھر یہی نتیجے ہوتے ہیں. تو وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پہلے باجوہ صاحب کے ساتھ سیٹنگ ہو جائے. باجوہ صاحب کے ساتھ اس لیے نہیں ہو سکی کہ گیم باجوہ صاحب کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، پرانی باتیں. تو عمران خان صاحب کا ایشو صرف اقتدار تھا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. پہلے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، راستہ نہیں رکا تو جو عارف الوی صاحب ہیں ان کے ذریعے ڈیل کرنے کی کوشش کی. عارف الوی صاحب سے بھی ڈیل نہیں ہو سکی یا بریک نہیں کر سکے ڈیل، اور پھر بیگم کے ذریعے ہر طرح سے انہوں نے کوششیں کی. تو کوئی اصول، آئین، دستور کی لڑائی نہیں ہے، معروضی حالات کی لڑائی ہے. اور معروضی حالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور اپنا گھر ٹھیک رکھتے، اپنے کاغذ پورے رکھتے. اگر ان کا متقع جو ہے وہ لگ گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے جو ہیں وہ کاغذ یا اپنی طرف سے کوئی گنجائش نہ چھوڑتے. ہر گنجائش انہوں نے چھوڑی. مطلب 9 مئی سے لے کے 2020 سے ایک معاملہ ان کا چلا آ رہا ہے پارٹی کا. دیکھیں نا، میں اس کو سادہ بات اور سادہ کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ لی ہے، تو پھر اگر آپ اپنی ویکنیسز کو، اپنی کمزوریوں کو تو دور کرتے، وہ تو آپ نے کی نہیں. اور اب آپ انقلابی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ نہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ذرا نرم رویہ اختیار. نرم رویہ کوئی اختیار نہیں ہونا. میں اصل خبر کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اصل خبر یہ ہے کہ، بلکہ اصل خبر سے پہلے اصل خبر بھی سن لیں آپ. اصل خبر یہ ہے کہ جو 9 مئی میں ملوث افراد تھے جن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہوا تھا 102 افراد کا، ان میں سے کچھ 8-10 کے قریب ایگزانوریٹ کر دیے گئے. باقی جتنے تھے ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے. ان سزاؤں کی اناؤنسمنٹ باقی ہے، اور یہ اناؤنسمنٹ جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ 15 جنوری سے، اس سے آنورڈ ہو سکتا ہے کل ہی کوئی فیصلہ آ جائے، یا یہ فیصلے اگلے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ بات یہاں پہ نہیں رکنی. اب اس میں کون کون ہیں 102 میں جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، وہ لمبی چوڑی فہرست ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، کیونکہ جو گنڈا پور صاحب اور یہ یاسمین راشد صاحبہ اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، یہ اپنے احسان نیازی صاحب، ان کے بھی مقدمات وہیں پر چلنے تھے. تو یہ ہے وہ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور معروضی حالات
معروضی حالات یہ ہیں کہ ابھی یہ کام جو ہے وہ 102 افراد کے خلاف تھا، ان کے فیصلے اگلے ہفتے سے آنے شروع ہوں گے، اور بعید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی فوجی مقدمہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے 9 مئی کے حوالے سے، اور ان کے خلاف بھی جو 109 کے تحت جو ہیں وہ شواہد ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ وہاں پر بھی مقدمہ چلنا ہے۔ معروضی حالات کیا ہے؟ معروضی حالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ میوزک فیس کرنا پڑے گا جس کی دھنیں عمران خان صاحب نے خود چھیڑی تھی۔ وہ کس طرح چھیڑی تھی؟ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پولیٹیکلی اگر ان کو ڈیل کرتے تو شاید آج عمران خان صاحب بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوتے، یا اس وقت وہ پچھلے مطلب کہہ لیں کہ اگر یہ جب آئی تھی اپریل میں آئی تھی تحریک عدم اعتماد 9 اور 10 کی رات کو، اگر اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرتے اس کے ساتھ تو اب تک جو ہے وہ یعنی اسمبلیوں سے نہ نکلتے، اسمبلیاں نہ توڑتے اور الیکشن ہونے دیتے۔ آپ کے خلاف اگر چیف آف آرمی سٹاف اگر آپ کو لگتا تھا کہ وہ آپ کے خلاف ہے ذاتی طور کے اوپر کہ آپ کی انہوں نے چوریاں پکڑی ہوئی ہیں اور آپ نے ان کو سیک کیا ہوا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے، تو لوگوں نے تو ضیاء الحق کو بھی پاکستان میں بھگتا ہوا ہے، پرویز مشرف کو بھی بھگتا ہوا ہے، آپ بھی برداشت کر لیتے، سیاسی طریقے کے ساتھ چلتے تو آج آپ حکومت میں ہوتے۔ تو عمران خان صاحب نے مس ہینڈل کی ہیں چیزیں، اب اس مس ہینڈل کا خمیازہ آپ کہیں کہ جی کہ وہ قاضی فائز صاحب بھگتے ہیں، کیوں بھگتے ہیں جی؟ وہ تو چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ کا شکار ہیں۔ گڑبڑ سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو 9 مئی سے لے کے یا آپ کہہ لیں کہ جو بھی ان کے سیاسی غلط فیصلے تھے ان کا خمیازہ بھگتنا ہے، اور وہ بھگتیں گے۔ یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھانا بہت مشکل بات ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ عدالتی فیصلوں اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی unless سیاسی جماعتیں خود کچھ حملے نہ کریں خود پر، یعنی یوں کہہ لیں، اس کو سادہ کر لیتے ہیں بات کو، کہ سیاسی جماعتوں کو عدالتی فیصلوں اور جرنیلوں کے فیصلوں کی مدد سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر سیاسی جماعتیں خود کو ختم کرنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے، اور عمران خان صاحب نے پورے کے پورے اپنی جماعت کے اوپر خود کچھ حملے کیے ہیں۔ اب ان حملوں کو مطلب کنے گڑ دیتا سی یار کہ آپ 2020 سے الیکشن نہ کروائیں اپنی پارٹی کے اندر، الیکشن کروانے کے بجائے آپ نے پارٹی کا آئین بدل دیا، اوکے، پھر جب آئین بدلا تو پھر اس نئے تیار شدہ آئین کے مطابق بھی آپ الیکشن نہیں کرا سکے۔ آپ نے ایک بندے کو پارٹی سے نکالا تو کاغذی کاروائی تو پوری کرتے، وہ جناب آپ کے اینڈ کے اوپر گلے پڑ گیا، اور عدالت پوری قوم سن رہی ہے، آپ کوئی ایک فیصلہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاغذ نہیں دکھا سکے کہ جی کہ یہ تو ہماری پارٹی کے اندر کا بندہ ہی نہیں ہے، یہ تو اعتراض ہی نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن نے غلط کیا ہے۔ تو کوئی آپ یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ کے غلط فیصلوں کا بوجھ آپ نے خود اٹھانا ہے، کوئی آپ کے غلط فیصلوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور غلط فیصلے جو ہیں عمران خان صاحب نے بڑے بھاری بھاری کیے ہیں، خوفناک، وہ جس کو کہتے ہیں نا کیٹو پہاڑ جیسے بڑے فیصلے وہ والے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان سمیت، یا یوں کہہ لیں کہ عمران خان اپنی پارٹی سمیت اپنے ان کیٹو یا ماؤنٹ ایورسٹ جیسے بڑے غلط فیصلوں کے نیچے آ کے دبیں گے، اور کوئی چارہ نہیں۔ تو باقی جو انقلابی جو بھی باتیں کرتے پھر ہیں صرف سنتے جائیں، ہونا وہی ہے جو سیاسی ایک عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، اور سیاسی عمل جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اڈاپٹ نہیں کیا، تو اب سیاسی عمل عمران خان صاحب کو تہس نہس کر کے رکھنے جا رہا ہے۔ اب بھی اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی عمل کا حصہ بن جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بچت کا امکان آنے والے دنوں میں پیدا ہو جائے، تو عمران خان صاحب سے سیاسی حکمت عملی کی توقع رکھنا میرا خیال ہے کہ ایک عجیب سی خواہش ہے، تو یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی مشکل نظر آ رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔